الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि वमा कान लिनबिय्यिन, और नबी के शान निशान नहीं है। वमा कान लिनबिय्यिन, और नबी के शान निशान नहीं है। लेकिन कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे कि मशवरे की अहमियत कितनी होती है इस्लाम के अंदर, है ना। फशाविरहुम फिल अम्र, यानी कि मशवरा कितना अहम होता है करना एक इंसान के लिए। फिर अब इसके बाद जो यहाँ से ये वाली आयत आ रही है ना कि वमा कान लिनबिय्यिन अन यगुल्ला, और नबी के लिए ये शहनशाह नहीं है अन यगुल्ला कि वो डिफ्रॉड करे, कि वो खियानत हो जाए, कि उससे खियानत हो जाए, कि नबी से कि वो ट्रस्ट तोड़ दे और खियानत करे। उसको बोलते हैं अन यगुल्ला। अन यगुल्ला का मतलब हो जाए कि वो खियानत करे, ठीक है। यानी कि अन यगुल्ला, क्योंकि वमन यगलुल, जिसने खयानत की, जिसने डिफ्रॉड कर दिया, यअति बिमा गल्ला, वो लाएगा जो कुछ उसने डिफ्रॉड किया होगा, जो कुछ उसने मतलब अनलॉफुली खाया होगा माल। असी गल बोलते हैं इसको, खयानत हुई, यानी कि माली गनीमत तकसीम करने से पहले कुछ छुपा लिया या चुरा लिया। यानी कि सिर्फ माल गनीमत में से खयानत करने को गुलूल कहते हैं, कि आप माल गनीमत में से जो बूटी आती है, वॉर से जो बूटी आती है, उससे आप चोरी लेते हो, पैसे छुपाते हो अंदर से, उसको बोलते हैं गल। तो ये नबी के शान निशानी कि वो ऐसा करेगा, क्योंकि जो ऐसा करेगा वो क़यामत के दिन अपना जो गल होगा ना, जो डिफॉल्ट मटीरियल ये होगा, चीज़ें होंगी, वो क़यामत के दिन वो लेके आ जाएगा यौमुल क़ियामह, सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन। उसके बाद हर नफ्स को रीपे कर दिया जाएगा, पूरा दिया जाएगा। तुवफ़्फ़ा होगा, पूरा दिया जाएगा, उससे वफ़ा की जाएगी। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, हर एक नफ्स के साथ जो कुछ उसने कमाया होगा। वह हम ला युज़लमून, और उन पे जुल्म नहीं कर दिया जाएगा, वो जुल्म नहीं कर दिए जाएंगे। ठीक है, जुल्म किस पे नहीं हो जाएगा। उसके बाद यानी कि जंग ओहद के दौरान जो मुसलमान मोर्चा छोड़कर माल गनीमत समेटने के लिए दौड़े पड़े थे, ठीक है ना। अपना मोर्चा छोड़ने के बाद जहाँ को एरोइंग स्पॉट जहाँ पे था, तो उन्हें छोड़ दिया वो। अ, उनका ख्याल क्या था? उनका ख्याल था अगर हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो सारा माल गनीमत दूसरे लोगों को समेट लिया जाएगा। और इस पर तंबीह की जा रही है, आखिर तुमने तसव्वुर कैसे कर दिया ये चीज़ कि इस माल में से तुम्हारा हिस्सा तुमको नहीं दिया जाएगा। तुम्हें कायदे गजवा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत पे इतना नहीं कि वो कितने अमीन है। याद रखो कि एक पैगंबर से किसी किस्म की खयानत का सुदूर मुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि खयानत नबूवत के मुनाफी है। ठीक है, खयानत नबूवत के मुनाफी ऑपोजिट है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नबी खयानत करेगा। अगर नबी ही खाइन हो जाए तो उसकी नबूवत पे यकीन कैसे हो सकता है? फिर अगर नबी खाइन हो जाएगा तो लोग कैसे बोलेंगे वो अल्लाह का नबी है ना। तो खयानत बहुत बड़ा गुनाह है, अहादीस में बहुत वईद आ गई है इसके बारे में, है ना। तो कैसे एक नबी के शान निशान है कि वो खयानत करेगा? तो उनसे कहा जा रहा है उन्हें क्यों अपना स्पॉट छोड़ दिया, क्या उनको इतना नहीं था नबी करीम वसल्लम की अमानत पे? ठीक है, ये समझाया जा रहा है इनको ऐसे ही। उसके बाद हम जाएंगे नीचे। अफमन इत्तबअ रिज़वानुल्लाहि, क्या जिस शख्स ने इत्तबा की अल्लाह ताला के खुशनुदी की, ठीक है, भला वो शख्स जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दर पे है। मन इत्तबा जो फॉलो करता है, ठीक है, परस्यू करता है। मन इत्तबअ रिज़वानुल्लाह, खयानत क्या होता है? खयानत होता है मतलब ये करना, डीप फ्रॉड करना, मानी फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट बिट्रे करना। खयानत, आपने मुझे पेन दिया लिखने के लिए, मैं छीन रहा हूँ पेन, रखता हूँ जेब में, चुराया मैंने पेन। खयानत करना, खयानत, धोखा देना। अफमन इत्तबअ रिज़वानुल्लाहि, क्या भला जिस शख्स ने अल्लाह के रिजवान, अल्लाह के प्लेजर की इत्तिबा कर दी, परस्यू कर दिया कि मुझे अल्लाह का रिजवान, रजामंदी, खुशनूदी, मुझे वो हासिल होनी चाहिए, उससे पैरवी की उसकी। कमन बाअ बिसखतिन, क्या वो उस जैसा हो सकता है? मन बाअ बिसखतिन, हु ड्रॉज ऑन हिमसेल्फ रथ बोलते हैं, जिसने अल्लाह की तरफ से खुद पे जो है अल्लाह का गजब, जिसने जो है ड्रॉ किया, यानी कि जिस शख्स ने जो लौटा, जो फिरा, कमन बा जो लौटा, जो फिरा, बेसखत मिन अल्लाह, अल्लाह ताला की नाराज़गी के साथ। वमा वाहु जहन्नम, और सख्त बोलते हैं गुस्से को, वो सख्त गुस्सा जो उकूबत का मुतकाजी हो। मुझे गुस्सा आ रहा है किसी इंसान का, अब आई वॉन्ट टू पनिश हिम नाउ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ
میں اپنا بدلہ لوں اس سے، اس کو بولتے ہیں سخط، ٹھیک ہے۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وبئس المصیر۔ اس کے بعد ہم درجات عند اللہ، یہ درجات ہیں اللہ کے نزدیک، واللہ بصیر بالعباد بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ اس سب کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ کیا خیانت صرف پیسے یا مال سے ہوتی ہے؟ نہیں، خیانت ہوتی ہے ہر چیز میں، پیسے سے، مال پہ، ٹرسٹ بٹرے کرتا ہے کوئی، دھوکہ کوئی دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب میں آتا ہے خیانت، خائن بن جانا، خائن، ٹھیک ہے، خیانت کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اس کے بعد لقد من اللہ علی المؤمنین، بتحقیق منت کی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، بڑا احسان کر دیا، اپنا فیور بیسٹو کر دیا، احسان کر دیا اللہ نے مومنوں کے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان میں سے ایک رسول کو بھیجا، من انفسہم، ان کے ہی نفسوں کے اندر سے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیات، جو تلاوت کرتا ہے ان پہ اللہ کی آیات، ٹھیک ہے، جو انہیں اس کی آیات تلاوت کر کے پڑھ کے سناتا ہے، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے، ویزکیہم ویزکیہم، اور ویعلمہم الکتاب، جو سکھاتا ہے ان کو کتاب کا علم دیتا ہے ان کو، والحکمت، اور حکمت سکھاتا ہے ان کو، وزم سکھاتا ہے ان کو، یہ حدیث یعنی کہ سنت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ اس سے پہلے، although وہ اس سے پہلے تھے، لفی ضلال مبین، یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، ضلال مبین میں تھے، ایسی گمراہی میں تھے جو بالکل کلیئر تھی، جو بالکل واضح گمراہی تھی، اس کے اندر یہ تھے، ٹھیک ہے یار۔ کیا اللہ کی امانت میں خیانت کا مطلب؟ پہلی بات، اپنا جسم جو ہے، ہمارا جو جسم ہے یہ اللہ کی امانت ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی سیلف ہارم کرتا ہے، تو وہ اسی اللہ کی نعمت کے کو جو ہے اس کا خائن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو صحت ہے، ہماری یہ ہمیں اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ امان ہے، امانہ، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے نا یہاں پہ یہ جو آیت آ گئی، پہلی بات ہمیں سمجھنا ہے یہاں پہ، موت تو ہر صورت میں، پہلے ہمیں یہ پڑھا تھا، یہ پڑھ لیا تھا ہم نے کہا، دیکھیے موت تو، نہیں، دیکھیے نبی کے بشر اور انسانوں میں سے نبی کے بشر اور انسانوں میں سے ہی ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بیان فرما رہا ہے کہ رب نے تم پہ احسان کر دیا کہ اس نے تمہارے میں سے ایک رسول بھیج دیا کیونکہ وہ بشر ہے، اور پھر واقعی یہ احسان جو ہے عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں ہی اللہ کا پیغام پہنچائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، اور ان میں سے ہی یہ تو ان کے لہجے میں بات کر سکتا ہے، وہ ان کو ایڈریس اچھے سے کر سکتا ہے، جسے سمجھنا ہر انسان کے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ لوگ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس، اس سے قریب ہوں گے، ٹھیک ہے نا، قریب ہو جائیں گے، بولیں گے یہ تو انسان ہی ہے۔ تیسرے کہ انسانوں کے لیے انسان یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے، لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کے وجدان اور شعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک نہیں کر سکتا ہے نا، فرشتہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، لیکن انسان کر سکتا ہے، انسان سمجھتا ہے ایک دوسرے کو، ہے نا، انسان سمجھتا ہے ایک دوسرے کو، یہ بڑا چیز ہے۔ اس لیے اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ و دعوت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء آگے نا، سب بشری تھے، سب انسانی تھے، قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، سورہ یوسف کے اندر آ گیا ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد تھے، جن پہ ہم نے وحی کر دی، مرد تھے وہ، ٹھیک ہے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ایسی کوئی عورت نہ کہ پیغمبر، کوئی عورت پیغمبر نہیں بن سکتی تھی، کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، یہ سارا مشکل کام ہوتا ہے نا، عورت کے لیے اتنا مشکل کام وہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ایسی بنا دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عورت ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے ان نیڈ آف مین، چاہے وہ کچھ بھی بولے گی میں انڈیپینڈنٹ ہوں، وہ پھر بھی ہوتی ہے، مرد اس کو اگر نہیں ہوگا سپورٹ، اس کو وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے، چاہے وہ کچھ ہی بولے گی۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، الا انہم لا یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ کھانا کھاتے تھے
اور بازاروں میں چلتے تھے، یعنی وہ انسان تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ کل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ کہ میں تو صرف تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں، البتہ مجھ پہ وہی کا نزول ہو جاتا ہے، مجھ پہ وہی نازل ہو جاتی ہے۔ تو آج بہت سے افراد کیا کرتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہیں آج بشر نہیں تھے، وہ نور تھے۔ چلو نور ہی ہم بولیں گے، وہ نور بھی تھے، نور کیا ہو گیا، لائٹ، اگر میٹافور سینس مانیں کہ ہاں، لیکن یہ کفری عقیدہ ہے کہ ہم بولیں کہ وہ نور، نور من نور اللہ تھے، یعنی کہ اللہ کے نور میں سے نور، اللہ تعالیٰ کیا ہے نور، ہم بولیں گے اللہ کا پارٹ ہے وہ، نور من نور اللہ، وہ کفری عقیدہ ہے۔ اگر ایسے بولیں گے نور، وہ تو نور تھے ہی، سیدھی سی بات ہے۔ مطلب کس سینس میں، میٹافورک سے فگریٹو میننگ لیں گے، میٹافورک میننگ لیں گے، مجازی معنی لیں گے تو چلے گا، بلکہ کرنا بولنا بھی چاہیے ایسا، لیکن یہ بولنا کہ وہ بشر نہیں ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے نا، خلاف قرآن ہو جاتا ہے ڈائریکٹلی، قرآن سیدھے بولتا ہے وہ انسان تھے، بشر تھے۔ اچھا اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا ایک اور چیز کہ اس آیت میں نبوت کے تین اہم مقاصد بیان کرتی ہے، کہ آیات کی تلاوت کرنا ہے نا، یتلو علیہم آیاتہم، تلاوت آیات، نمبر دو وہ یزکیم، تزکیہ کرنا، ان کو پیوریفائی کرنا، ان کے ہارٹس کو، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دینا کس کی، کتاب و حکمت کی۔ اب تعلیم کتاب میں تلاوت از خود آ جاتی ہے، تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے، تلاوت کے بغیر تعلیم کا تصور نہیں ہے نا۔ اس کے باوجود تلاوت کو الگ الگ مقصد کے طور پہ ذکر کر دیا گیا ہے، جس سے اس نقطے کی وضاحت مقصود ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقصد مقدس اور نیک عمل ہے، چاہے پڑھنے والا اس کا مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے، پھر بھی اسٹل تلاوت ایک بڑا جو ہے اچھا عمل ہے، ایک بڑا مقدس عمل ہے، ایک بڑا سیکرڈ عمل ہے، ٹھیک ہے، تلاوت کرنا بھی۔ What do you say؟ ایک منٹ، قرآن کی معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا یقیناً ہر مسلمان کے ضروری ہے، لیکن جب تک کہ مقصد حاصل نہ ہو، یا اتنی فہم اور استعداد ابھی انسان کو نہیں آئی ہوگی، تو تلاوت قرآن سے اعراض یا غفلت جائز نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے مجھے کہاں پتہ ہے قرآن کا میننگ کیا ہے، مجھے قرآن پڑھنا بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم تلاوت کرنی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تزکیے سے مراد عقائد اور اعمال اور اخلاق کی اصلاح ہے، جو ہے نا وہ یزکیم، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرک سے ہٹا کر توحید پہ لگایا دیا تھا، اس طرح نہایت بد اخلاق اور بد اتوار قوم کو اخلاق و کردار کی رفعتوں سے ہمکنار کر دیا۔ اور حکمت سے مراد کیا ہے، بولیے اکثر مفسرین نے وہ حدیث مراد ہے، الکتاب والحکمہ۔ میں نے کہا کہ جو نبی کے وسلم ہے وہ بشر ہے، وہ انسان ہے، جیسے ہم انسان ہیں، وہ ہماری طرح انسان ہے، انسان یعنی کہ وہ کھاتے پیتے تھے، قضائی حاجت کی کو ہوتی تھی، یا جو ہے وہ ان کو بشری تقاضے ہوتے تھے اپنی، جیسے ہر ایک انسان کو ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وہ بشر نہیں تھے، یہ غلط بات ہے، یہ خلاف قرآن بات ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں وہ نور من نور اللہ تھے، اللہ کے نور میں سے نور، اللہ کے نور میں سے، وہ کفری عقیدہ ہے، وہ شرک ہے، کیونکہ کوئی بھی اللہ کا پارٹ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی انسان یا کوئی بھی اللہ کا شریک ہے ہی نہیں ہے اس کو، یا ایسی کوئی بولتا ہے وہ نور ہے، ہم بھی بولتے ہیں وہ نور ہے۔ نور کیا ہو گیا، وہ لائٹ ہے، گائیڈنس ہے، ہدایت کی نور ہے نا، وہ تو سب بولتے ہیں ہاں۔ تو وہ تو لے لیں گے، وہ میٹافورک سینس سے لیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ویسے لیں گے بالکل لٹرلی لیں گے کہ وہ نور ہی ہے، اللہ کے نور سے بن گئے، تو وہ غلط ہے۔ وہ تو نور سے بن گیا، وہ کس سے بن گئے، مٹی سے، جیسے ہم بن گئے، جو ہمارا جنس ہے مٹی سے بننا، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ سمجھیں گے یہ بھی گستاخی ہے، حالانکہ وہی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن خلاف قرآن جانا ہی گستاخی ہے، خلاف حدیث جانا ہی گستاخی مطلب یہ جو میرے دماغ بولے گا وہی گستاخی ہے، نہیں۔ اچھا، میں کہا نا مجھے ایک بار اسکول میں رکھا تھا کھڑا برابر، صبح سے لے کے برابر اینڈ کی کلاس تک، میں نے کہا تھا کہ آج سے ہم اس دنیا سے چلے گئے، اس بات پہ ان کو موت آ گئی ہے اس بات پہ۔ قرآن بولتا ہے انک میتون و انہم میتون، اب ترجمہ غلط کیا تھا میں نے اس ٹائم پہ پھر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ سکتے ہیں؟ استغفر اللہ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ تو شرک ہے، چاہے شرک میں سب برابر ہے، چاہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے، آپ علی رضی اللہ عنہ سے مانگ رہے، آپ بڑے سے بڑے فرشتے سے مانگ رہے، یہ لکھا ہے نا قواعد الاربعہ میں، محمد بن عبد الوہاب نے ایک قاعدہ کہ شرک میں سب برابر ہے، آپ چاہے کسی کو پکاریں گے نا، کسی کو بھی آپ پکاریں گے اللہ کے بغیر، بڑے سے بڑا ولی بھی ہوگا نا اور بزرگ بھی ہوگا، آپ نبی سے پکارے، آپ ہنومان سے پکارے، برابر ہے، برابر ہے، برابر گناہ ہے، سیم۔ شرک ایسا ہی ہے، اس پہ کیا کریں گے، شرک شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبت،
کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچتی ہے کہ تم اس جیسی دو چند اللہ نے دو مخلوق بنائی ہیں، جن اور انس، اور انسان میں سے ہاں بالکل صحیح۔ اچھا ہم کیا پوچھے تھے، میں کیا بول رہا تھا، اولما اصابتکم مصیبت، یا جب آپ کو کوئی مصیبت پہنچی، اولما اصابتکم، یا جب آپ کو پہنچی کوئی مصیبت، ٹھیک ہے، قد اصبتم مثلیہا، بتحقیق اصبتم، تم لوگوں کو پہنچی، تمہیں پہنچی تھی یہ مثلیہا، اسی جیسی، یو ہیڈ اسٹرک دیم مثلیہا، اولما اصابتکم مصیبت، تو کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے، کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے، ٹھیک ہے، کل تم ان هذا، تم کہنے لگے، تم نے کہا ان هذا فرام ویئر، کہاں سے آ گیا یہ کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے، قل هو من عند اللہ، آپ کہہ دیجیے اللہ کی طرف سے ہے، نہیں، قل هو من عند انفسکم، یہ تمہارے نفسوں کی، تمہارے اپنوں کی طرف سے، یعنی کہ یہ تمہاری خود کی طرف سے، یہ تمہاری خود کی طرف سے، ٹھیک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو یہاں پہ آ گیا نا یہ چیز کے ارے یہاں پہلے یہ آتی ہے وہ ان کا من قول فی ضلال مبین، اور آل دو وہ تھے اس سے پہلے ایک واضح گمراہی کے اندر، یہ ان ہے نا، ان اس کو بولتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ، یعنی ان، بے شک اس کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ، یہ مخففہ فارم بن گیا، ان ہے نا، ان نہیں، ان آ گیا، اس کو بولتے ہیں مخففہ فارم۔ اب دیکھیے، یعنی احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے، تو بدر میں تم نے 70 کافر قتل کیے گئے، ٹھیک ہے، دیکھیے احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہو گئے، احد میں 70 مسلمس شہید ہو گئے، تم نے 70 کافر قتل کیے تھے کس میں، بدر میں، اور 70 قیدی بنائے تھے، تو برابر کا نا، تو وہی اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا بات ہے جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے، قد اصبتم، تم نے پہنچائی، مثلیہ اس جیسی ان کو، ہے نا، جنگ بدر میں، سیم اب تم پیسہ ہو گیا، تو قل ہوا من عند انفسکم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری خود اپنی طرف سے، مطلب کیا ہو گیا، مطلب ہو گیا کہ یعنی کہ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کو تاکید فرمائی تھی کہ تم اس پہاڑی کے مورچے سے نہیں اتر جانا، تم اتر گئے وہاں سے، تو اپنی غلطی کی سبب سے کافروں کے ایک دستے کو نے تم پہ حملہ کر دیا، تو غلطی تمہاری ہے، یہ تمہاری وجہ سے تم نے ہارا آج، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک جو اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تمہیں پہنچا اس دن جس دن دو جماعتیں مل گئی، یوم التقى الجمعان، التقى الجمعان، جس دن دو ہوست، دو جماعتیں انہیں ملاقات کرتی، التقى الجمعان، ٹھیک ہے، فبإذن اللہ، تو اللہ کے اذن سے، ولیعلم المؤمنون، مؤمنین، اور تاکہ جان لے مومن، تاکہ وہ جان لیں، لیعلم المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کو، لیکن اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے، تاکہ وہ ایویڈنٹ کر سکے، ہی میک ایویڈنٹ، اس کو کیا بولتے ہیں، علم الظہور، ہے نا، میں نے آپ سے کہا تھا، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ وہ ظاہری طور پہ ایمان پر جان سکے کہ ایمان والے کون ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، سر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوشچن پوچھ رہی ہوں، اعتماد نبی ثابت ہے قرآن حدیث صحابہ سے، نہیں بالکل بھی ثابت نہیں ہے، کل میں پڑھا تھا خطبہ اس پہ ہی مسجد میں، اس پہ اجماع ہے امت کا کہ یہ بالکل بدعت ہے، بلکہ ابن تیمیہ اس کے بارے میں بولتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی بولتے ہیں اس کے بارے میں، نہ کوئی قرآن حدیث سے دلیل ہے، نہ نص سے دلیل ہے، نہ اس میں قیاس ہو سکتا ہے، نہ استدلال ہو سکتا ہے، نہ جو ہے کہیں سے بھی مل جاتا ہے اس میں، بلکہ یہ بدعت ہے کوئی شک کے بغیر، ٹھیک ہے، اس بار میں یہ میں کہا نا پچھلی بار میں کہا تھا نا اس میں خطبے میں، اچھا آپ شاید کشمیری نہیں ہیں اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ گیا ہوگا، جو ہے فاطمی ڈائنیسٹی جو ہے، فاطمیون جن کو بولتے ہیں، جو شیعہ رولرس تھے، جو روافظ تھے، ان روافظوں نے یہ اسٹارٹ کر دیا، وہ مناتے تھے برتھ ڈے حسن حسین علی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی، تو انہوں نے اسٹارٹ کر دیا یہ بدعت پہلے، پھر تھا ایک بادشاہ، اس کا نام تھا ملک کچھ، اس کا نام تھا محمد کچھ تھا اس کا نام، اس کا نام تھا یہ کنگ مظفر ابو سعید تھا، مظفر ابو سعید تھا اربل علاقے کا، عراق کا، تو اس نے بھی ایک آرگنائز کیا تھا ایک گرینڈ مولد فیسٹیول، اس نے وہاں بلایا تھا ہر ایک کو، اسکالرس، اس نے وہاں پہ فیسٹ ارینج کیے تھے، اس نے
یہ سب چیزیں ارینج کی تھی، پوئٹری ارینج کی تھی اب آپ، تو اس نے اسٹارٹ کر دیا بدعت اس کو، ٹھیک ہے، اس موقع پہ۔ بلکہ اس کے بارے میں بولتے ہیں امام شوکانی، کیا بولتے ہیں؟ لم اجد الی الان دلیلا يدل على ثبوت من الكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال، بل أجمع المسلمون أنه لم يوجد في أصل خير القرون، یعنی کہ اجماع امت کا کہ نہ قرآن حدیث سے، نہ آثار سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبا تابعین سے، کو بولتے ہیں خیر القرون، بہترین زمانہ جو صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے اور تبا تابعین کا ہے، اس میں بھی یہ بدعت نہیں پایا جاتا۔ یہ 362 جو ہے ہجری میں سٹارٹ ہو گیا، 362 ہجری کے اندر سٹارٹ ہو گیا تھا یہ، 972 سی کے اندر، آج کے 2025، 972 میں ایسا ہوا تھا اسٹارٹ، یعنی کہ آپ کے بعد 4th سینچری ہجری کے اندر، ٹھیک ہے، تب تک ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اور جس کو نہیں تھا اسلام کا۔ تو یہ ایسے بدعت آ گیا ایجاد کے اندر۔ اور حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ حدیث میں آ گیا ہے کہ کل محدث کل محدث بدعہ، ہر کوئی نیا کام دین میں داخل کرنا بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، جس شخص نے کوئی ایسا نیا کام دین میں کر دیا جو دین میں نہیں تھا تو وہ کام ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ کام مردود کر دیا جائے گا۔ اگر یہ پڑھتا نا خطبہ اردو میں اچھا پڑھتا خطبہ، مجھے اردو اچھا آتا کرنا، مجھے کشمیری اچھا آتا کرنا، لیکن تھوڑا مجھے رکنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کیسے کیا بنائیں گے الفاظ میں، کشمیری تھوڑا مشکل ہے شاید۔ میں پڑھتا خطبہ اردو میں اچھے سے۔ تو اس دن ہمیں کچھ کرنا ہے یا نہیں ان کے لیے؟ تو اس دن ہمیں کیا کرنا ہے ان کے لیے؟ ہم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، سر اوتھینٹک حدیث سے تو 12 ربیع، اور ہاں بالکل اوتھینٹک حدیث سے 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ڈیٹ، برتھ ڈیٹ ثابت نہیں ہے، یہ سچ ہے اللہ کی قسم، اس میں لکھا ہے، اس نے ابن اسحاق نے یا باقیوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اس بات میں اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن گزر گئے 12 ربیع الاول کے موقع پہ۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ 9 ربیع الاول پیدا ہو گئے، تولد ہو گئے، یا 12 ربیع الاول، یا شاید 11 بھی بولتے ہیں کچھ، تو اس میں یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے کہا کہ منڈے کے بارے میں کہ آپ منڈے کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ذالک یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہو گیا، وہ یوم بعثت، اور اس دن میں مبعوث کر دیا گیا، او انزل علی، یا مجھ پہ نازل کر دیا گیا قرآن اس دن پہلی بار، تو اسی لیے منڈیز کو روزہ رکھنا چاہیے۔ کوئی ایک اسپیسیفک دن کرنا پھر ایسے کرنا، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس میں کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے۔ اگر ہوتا یہ اچھا، یہ بولتے ہیں ابن تیمیہ بولتے ہیں کہ اگر یہ عمل راجع ہوتا، اچھا ہوتا، تو خود بولتے ہیں ہمیں دیر آر مینی ڈفرنٹ آف اسکالرز ریگارڈنگ برتھ آف پروٹیزم، بالکل 12 8 9 اس میں اختلاف ہے، 9 ربیع الاول غالباً واللہ اعلم، ہاں بالکل 9 ربیع الاول بولتے کچھ، میں کیا بول رہا تھا، بھول گیا اپنی بات۔ ہاں ابن تیمیہ بولتے ہیں اس کے بارے میں رحمہ اللہ، وہ بولتے ہیں کہ اگر یہ اچھا عمل ہوتا نا کہ اس دن کوئی خاص عمل کرنی ہوتی ہے ہمیں، تو پہلے خیر القرون کرتے، صحابہ کرتے، تابعین کرتے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کر دیا، تو ہم کیوں کریں گے؟ خلاف اجماع جا رہا ہے، جیسے امام الشافعی رحمہ اللہ بولتے ہیں بدعت کیا ہوتا ہے؟ بدعت وہ ہوتا ہے جو خلاف اجماع جاتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ احدث ما احدث مما يخالف كتابا او سنة او اثرا او اجماعا فهذه بدعة، جو کام خلاف سنت، خلاف کتاب، خلاف اثر، خلاف اجماع جاتا ہے، وہ کام بدعت ہوتا ہے۔ تو ربیع الاول کے موقع پہ یہ سب not because of بدعہ، ہاں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بدعت کس کو بولتے ہیں؟ نئی کام ایجاد کرنے کو۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں نا ایسے، وہ بولتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں کیٹیگری بیان، بدعت حسنہ، بدعت غیر حسنہ، اچھا بدعت و برا بدعت، لیکن اب دیکھیں الفاظ کے حدیث میں آگے کل بدعت ضلالہ، ہر کوئی بدعت گمراہی، یہاں پہ کل کا لفظ آ گیا ہے، ہر کوئی بدعت گمراہی ہے، تو چاہے آپ بولیں گے وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ بدعت ہی ہے۔ ہر انوویشن، ہر نیا کام دین میں ایجاد کر دینا، یہ بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا ایاکم و محدثات الامور، خبردار تم بچو دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے، ٹھیک ہے۔ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، جو میرے بعد تمہیں سے گزرے گا وہ دیکھے گا بہت سارے اختلافات، تو فعلیکم بالسنتی، تم پہ لازم میری سنت کو فالو کرنا ہے، وہ سنت الخلفاء الراشدین، اس میں فالو کرنا ہے خلفاء اور راشدین کی سنت کو۔ کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ انہیں میلاد منایا تھا؟ نہیں، تو ہم کیوں منائیں گے؟ ہم کیوں خلاف صحابہ جائیں گے؟ کیا امام ابو حنیفہ
امام الشافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، انہیں منایا تھا؟ نہیں، تو ہم کیوں منائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیے، اگر ہم دعویٰ کرتے حب رسول کا کہ ہمیں محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فالو کرنا ہے انہی کو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آپ کہہ دیجیے، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، تم سے اللہ محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اصل محبت اطاعت کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی مجھے بول رہا ہے ہشام مجھے تم سے محبت ہے، میرا بھائی مجھے بول رہا ہے ہشام بھائی مجھے اس سے محبت ہے، پھر وہ مجھے میری بات مانتا ہی نہیں ہے، بولتا ہوں یہ کیسی محبت ہی ہے؟ میں باپ ہوں، میرا بچہ ہے، مجھے بولتا ہے مجھے آپ سے محبت ہے، میرا کچھ مانتا ہی نہیں ہے، وہ کیسی محبت ہی ہے؟ محبت اطاعت سے سمجھی جاتی ہے۔ جو اطاعت کرتا ہے، تو اطاعت کیسے ہے؟ اطاعت کرنی ہے کہ بدعات سے بچنا ہے، خود آپ نے وارن کر دیا بدعات سے بچو، بدعات گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ اور کل ضلالت فی النار، اور کل بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ رہے ہیں؟ اس بارے میں اچھا لکھا ہے ابن تیمیہ نے، کہ اس نے یہ چیز کہا ہے، دیکھیے اس نے کہا ہے اس بارے میں کہ آ، ولو، دیکھیے اس نے کیا لکھا ہے، ولو كان خيرا محضا أو راجحا كان السلف أحق به منها، فإنهم كانوا أشد محبة النبي صلی اللہ علیہ وسلم وتعظيما له، کہ اگر یہ کام راجح ہوتا، اچھا ہوتا، تو سلف سے اس کا عمل مل جاتا ہمیں، کہ اسلاف نے ایسا عمل کر دیا ہوتا، کیونکہ وہ زیادہ محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ زیادہ محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین اتباع التابعین زیادہ محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان نے دین کو سمجھا تھا زیادہ اچھے سے ہمارے مقابلے میں۔ جب انہیں نہیں کر دیا تو ہم کس کھیت کی مولی، ہم کیوں کریں گے؟ اکثر لوگ گمراہی ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ قلیل من عبادی الشکور، کم لوگ بندے بندے اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگر آپ حدیث بھی ہوں گے ان کے ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ نے اکثر لوگوں کی پیروی زمین میں کر دی تو گمراہ کر دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے۔ تو بچنا ہے اس چیز سے، ان بدعات سے بچنا ہے۔ دین مکمل ہو گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو بولتے ہیں بدعت، جو بولتے ہیں ہمیں انوویشن دین میں کرنا چاہیے، وہ بولتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے۔ میں دکھاتا ہوں دین کس کو بولیں گے مکمل کرنا، اتنا خطرناک وہ شخص ہوتا ہے۔ یو مسٹ یو مینشن ونس اتباع مسٹ بی ان اکارڈنس سننا ہے اخلاص، ہاں بالکل صحیح، کہ ایک تو سنت کو فالو کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں متابعہ، اور اخلاص، وہ ہوتی ہے دو چیزیں جو جس سے عمل ہو جاتی ہے قبول، الاخلاص والمتابعہ۔ دیکھیں بدعتی کو بھی اخلاص ہوتا ہے، بدعتی اخلاص کے ساتھ بدعت کر رہا ہوتا ہے، آئی ایم ڈوئنگ دس بدعت فار دا سیک آف اللہ، میں یہ بدعت کر رہا ہوں، لیکن بدعت بدعت ہی ہوتا ہے، چاہے اخلاص بھی کیوں نہ ہوگا۔ اس لیے جو شیطان ہے وہ چاہتا ہے کہ جو بندے ہیں وہ بدعت ہی کرے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں اپنی جگہ پہ، حالانکہ وہ گناہوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اور لگ رہا ہوتا ہے ہم ثواب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ نے سخت بدعت کے بارے میں کچھ ایسے آثار ملتے ہیں صحابہ سے، کہ کچھ ایک بار لوگ جمع ہو گئے تھے ایک جگہ پہ، انہوں نے کچھ یہ اجتماعی ذکر کیا تھا، تو اس بات میں صحابہ نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، انہوں نے ڈانٹا اس کو، شاید ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوا، مجھے ابھی صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے وہ۔ صحابہ بہت خطرناک تھے بدعت کے بارے میں، ہم بولتے ہیں نا یہ ایکسٹریمزم ہے بدعت کے بارے میں بولنا، یہ بھی وہ بھی، کوئی ایکسٹریمزم یہ نہیں ہے، صحابہ نے ایسا ہی کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ نے ایسا ہی کر دیا ہے، یہ کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے، بدعت بدعت ہی ہوتا ہے، دین میں بدعت برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ بدعت خرافات کے لے جاتے ہیں انسان کو، سب سے عظیم گناہ شرک کے بعد بدعت ہی ہے، سوچیے۔ بلکہ حدیث میں آ گیا من احدث حدثا، جس نے کوئی بات گڑ دی، کوئی انوویشن کر دیا، او آوا محدثا، یا اس نے پناہ دیا بدعتی کو، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس بدعتی کو پناہ دینے والے پہ یا بدعت کرنے والے پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اتنا بدعت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب جائیں گے ہم نیچے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان کو جنہوں نے نفاق کر دیا، جن میں نفاق ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جانے، یعنی کہ وہ منافقوں کو بھی معلوم کر دے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، یعنی احد میں تمہیں جو کچھ نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچا، تاکہ آئندہ تم اطاعت رسول کا کما حق کا اہتمام کرو، الازی
اس کا ایک مقصد مومنوں اور منافقین کو ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز کرنا بھی تھا، اس لیے تاکہ الگ ہو جائے منافق مومنوں سے. وقیل لہم، اور ان سے کہا گیا، تعالو آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو تم اللہ کے رستے کے اندر، او ادفعو، یا دفاع کرو، تم ڈیفینڈ کرو، او ادفعو، یا تم ڈیفینڈ کرو، دفاع کرو. تو قالو، انہوں نے کہا، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے فائٹنگ کرنا، چاہے لڑنا، اگر ہم جانتے، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے لڑنا، لاتبعناکم، تو سڈنلی ہم آپ کی اطاعت کرتے، ہم آپ کی اتباع کرتے، ہم کو فالو کرتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ تھے للکفر، کفر کی اور، یومئذ، اس دن، اقرب، وہ کفر کی اور زیادہ نزدیک تھے، منہم للایمان، دین them to the faith، وہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے. یقولون بافواہہم، وہ بولتے اپنے منہوں سے، اپنے ماؤتھ سے، ما لیس فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے. منافق یہی کرتا ہے نا، منافق چر زبان ہوتا ہے، زبان سے کچھ ہی بول لیتا ہے، مجھے ایمان ہے، سب کچھ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن دل خالی ہوتا ہے ایمان سے. واللہ اعلم بما یکتمون، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ جانتا ہے جو کچھ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، مما یکتمون، جو کچھ وہ کتمان کرتے چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمیں سمجھ آ گئی یہ چیز کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم، ہم لڑائی، وہ بولتے ہم لڑائی جانتے تو ضرور ساتھ دیتے. یعنی کہ لڑائی جاننے کا مطلب ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیتے، مگر آپ لڑائی کے بجائے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے میں چھوڑ جا رہے ہیں، ایسے غلط کام میں ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں. یہ عبداللہ بن ابی ان کے ساتھیوں نے کہا تھا، ٹھیک ہے، جو منافق کا سردار تھا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا تھا. ٹھیک ہے. اور اس وقت کہا جب وہ مقام شوت پر پہنچ کر واپس ہو رہے تھے، اور عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ انہیں سمجھا بجا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے واپس جنگ میں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، خود کو مار ڈالیں گے، ہم کیوں ان کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ ایمان ہی تھا ان کو، ہے نا. اس سے وہ منافق تھے. تو ان کے بارے میں یہ آ گیا یہ چیز کہ وہ کفر کے زیادہ نزدیک تھے ایمان سے. ٹھیک ہے. اس کو الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور خود بیٹھ گئے، اس حالت میں کہ وہ خود بیٹھے ہوئے تھے، خود بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنے بھائیوں سے کہا، لو اطاعونا، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، وہ نہیں مارے جاتے. ٹھیک ہے. خود کچھ نہیں کرتے، بولتے تھے ایسے ہی، وہ نہیں مارے جاتے، وہ نہیں قتل کر دیے جاتے. قل فذرعوا عن انفسکم الموت، آپ کہہ دیجئے کہ تم آ رہا ہوں. قل فذرعوا عن انفسکم الموت، آپ کہہ دیجئے کہ تم دور کر دو، تم دفع کر دو، تم دور کر دو. ٹھیک ہے. فذرعوا، تم دفع کر دو، دور کر دو، ایورٹ کر دو نا، ایورشن بولتے ہیں اس کو، ان انفسکم الموت، اپنے آنکھوں سے موت کو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، ہے نا. یعنی کہ تم موت کو دفع نہیں کر سکتے اپنے آپ سے، موت جب آنی ہے تب آنی ہی ہے. اب کیا تم کرو گے، موت تو ویسے بھی آنی ہی ہے. کیا تم موت روک سکتے ہو؟ نہیں. کوئی بول سکتا ہے مجھے مرنا نہیں ہے، پلیز میں آ دوں گا، کچھ بھی کرے گا، کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. ایک اینڈ ہے انسان کو. بٹ لیکس ون پیرامیٹر، دیٹس پیرامیٹر. بالکل. اچھا، اس کے بعد اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. پہلے یہ کیا ہے جو یہاں پہ آ گیا نا، یہ چیز کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، جو اس سے پہلے آ گیا تھا یہاں پہ، یعنی کہ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے. یعنی کہ اپنے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی تھی. اور پھر جو یہاں پہ ایک اور بات آ گئی، کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ چیز بولتے ہیں، فم بولتے ہیں منہ کو، اور افواہ بولتے ہیں منہ کو، ماؤتھس کو، جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے. تو یعنی کہ زبان سے تو ظاہر کیا ہے جو مذکور ہوا، لیکن دل میں یہ تھا کہ ہماری علیحدگی سے ایک تو مسلمان کے اندر بھی ضعف جو ہے ایک منٹ، ضعف پیدا ہو جائے گا. دوسرا، کافروں کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. مقصد اسلام اور مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا منافقوں کا. ٹھیک ہے. پھر جو یہاں پہ آ گیا، قل فذرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجیے تم اگر سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو، ہٹا دو اپنی جانوں سے موت کو. مطلب کیا ہو گیا؟ یہ منافقین کے اس قول کا رد ہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے، ہے نا. جو یہاں پہ آ گیا کہ
لو نعلم قتال یا کہاں تھا یہ؟ اس سے پہلے شاید یہاں پہ کہ لو اطاعونا، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے ما قتلوا، وہ نہیں مارے جاتے. یہ اس کے خلاف ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ہٹا دو اپنے آپ سے موت کو. یعنی کہ تقدیر سے کسی کو مفر نہیں، مفر کیا، فرار ہونے کی جگہ. تو بولتا ہے میں نکل جاتا اس تقدیر سے باہر. جو اللہ کا فیصلہ ہے مجھے موت آنی ہے ایک دن، مجھے وہ نہیں آنی چاہیے. ہو سکتا ہے ایسا، ایسا پاسبل نہیں ہے. تو موت بھی جہاں اور جیسے مقدر ہے وہاں اسی صورت میں آ کر رہے گی. اس لیے جہاد اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے گریز و فرار کسی کو موت کے شکنجے میں نہیں ہو جا سکتا ہے. موت ویسے بھی آنی ہے اپنے موقع پہ. کیا تم اس موت کو اپنے آپ سے ہٹا سکتے ہو؟ نہیں. تو تم کیسے بولتے ہو کہ وہ نہیں ختم کرتی چاہتے اگر وہ ہمارا مانتے؟ کیونکہ مارنے والا زندہ کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. وہ کس کو مارے گا، کس کو بچائے گا. ٹھیک ہے. ہاں ابھی 2 منٹ ہے کلاس کو. 2 منٹ 26 سیکنڈس. ولا تحسبن الذين قتلوا، اور تم گمان نہ کرو، تم نہ سوچو، تم ہر کسی سے مت سوچو. ڈو ناٹ تھنک. ولا تحسبن، تم گمان نہ کرو، تم خیال نہ کرو. ٹھیک ہے. الذين قتلوا في سبيل اللہ، کہ جو قتل کر دیے گئے اللہ کے رستے کے اندر، جو مارے گئے، جو شہید ہو گئے. امواتن، کہ وہ ڈیڈ ہے. ان کو تم سوچو مت کہ وہ ڈیڈ ہے، نہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم، اپنے رب کے پاس. یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے. وہ زندہ ہے، انہیں اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے. اللهم انا نعوذ بك من ان اشرك بك شيئا واستغفرك لما لا اعلم. بالکل صحیح دعا فار پروٹیکشن من المشرك. اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا، ہے نا؟ ہاں بالکل. اچھا ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ ہاں. تو اس کا نا کیا ہو گیا؟ کیا وہ دیکھیے جو مرتا ہے نا وہ زندہ ہی ہوتا ہے نا. جو مرتا ہے وہ کہاں مر جاتا ہے؟ وہ زندہ ہوتا ہے. وہ بس ڈیڈ اس کو بولتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے ختم ہو گیا. لیکن یہاں پہ خصوصی اعزازاً بیان کیا جاتا ہے، تکریم بیان کیا جاتا ہے، ان کو آنر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے. جس طرح بولتے ہیں ابھی وہ اشکا زندہ ہے ہمارے دلوں کے اندر، مطلب کیا ان کا کام زندہ ہوتا ہے. تو یہ وہی ویسا ہی ہے کہ ایک اعزازاً کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق کھاتے ہیں، وہ روزی دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یرزقون یعنی کہ وہ روزی دیے جاتے ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے. ہم کل پڑھیں گے باقی انشاءاللہ. مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب ہو گیا کہ جو ارواح اور مومنین ہوتی ہے، جو مومنوں کی روحیں ہوتی ہے، وہ کہاں ہوتی ہے؟ علیین کے اندر. جو مقام کہاں پہ ہے؟ جنت میں. اور ان کی جو روحیں ہوتی ہے، دیکھو ٹرانزیکشن ہوتا ہے یہ. ان کی جو روحیں ہوتی ہے وہ سبز پرندوں کے دلوں میں ہوتی ہے. حدیث میں آگے کہ جو مجاہد ہے ان کی جو روح ہوتی ہے وہ سبز پرندوں کے دلوں میں ہوتی ہے. یا عرش کے ساتھ کچھ کندیلیں لٹکی ہوئی ہے، ان میں ان کی ارواح ہوتی ہے. باقی انشاءاللہ اگر پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ آتا ہوا ایسے قرآن پڑھنے سے نا، کیونکہ ہم پڑھتے اچھے سے نا. ہم کو چھوڑتے نہیں ہیں کوئی چیز یا کچھ ورڈ کمی نہیں ہے نا. میں پڑھتا ہوں 3 چیزوں سے، ایک تو سامنے ہوتا ہے اور 2 چیزیں سامنے ہوتی ہے. ایسے اچھا لگتا ہے انشاءاللہ، ہے نا.